Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namaskar, Sat Shri Akal, good evening to all my viewers around the world. Amreena is back again with you with another promising and special guest at your end. And this time the guest is from Pakistan. Wow, isn't that amazing? As usual, yes, it is. Now let me introduce about him and the work he has done for, wow, addressing to people, saying so many things in such a short and a span of time. He does wonders. Listen to it. He's associated with radio for the past, last 14 years and have been doing various programs regularly. Programs like poetry, current affairs, as well as programs on various TV channels. And interesting is his first book of poetry will be launching soon, and that too, end of this year. As well as social media, he has gained more fame. Social media has actually proved that he can do so much on screen. In different parts of the world, people actually witness and see his stories in so much passion. My God. He is content creator and can talk on various topics and also studied journalism. Isn't that interesting? Oh my God. And then he had read mass work and have been associated with different magazines and newspapers. So all of you, let me welcome a person behind रेडियो की आवाज. जी हाँ, जो दिलों को छूती है. हर चीज इतनी खूबसूरती से बयान करते हैं कि दिल करता है कि इनको सुनते ही जाएं. मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैं. जी हाँ, मुझे पता है दुनिया भर से जो लोग मैसेजेस शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं उज़ैर राशिद का नाम जरूर आता है. जी हाँ, वेलकम करिए, खुश आमदीद मेरे प्रोग्राम में उज़ैर. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया अमरीना, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत तारुफ पेश करने के लिए. और बड़ा जबरदस्त आप ब्रॉडकास्ट कर रही हैं, बड़ी जबरदस्त आप काम कर रही हैं. यूट्यूब पे मैं आपके चैनल के ऊपर देखता हूँ, माशाल्लाह से आपका एक तो अंदाज बहुत जबरदस्त है और ऊपर से आप जिस तरह से डिफरेंट टाइप के गेस्ट आपके प्रोग्राम में आते हैं और बड़ी एनर्जेटिक किस्म की आप उनसे गुफ्तगू करती हैं. तो मैं मुंतजिर था इस ब्रॉडकास्ट के लिए, इस इंटरव्यू के लिए. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. बहुत बहुत शुक्रिया. और व्यूवर्स को एक बात बताती चलूँ, मैं उज़ैर को अभी से नहीं काफ़ी सालों से जानती हूँ. और जब पहली बार इनसे गुफ्तगू की थी तो मेरे ख्याल से कुछ 5 साल या 4 साल हो चुके हैं. लेकिन उज़ैर वही हैं जो थे उतने साल पहले भी और आज भी. बिल्कुल नहीं बदले हैं और अपनी कहानियों के जरिए काफ़ी कुछ पैगाम आवाम को देते हैं और दिल करता है कि सुनते ही जाएं. हर अल्फाज में इनके काफी मायने रहती है और काफी डेप्थ और गहराई है. चलिए उज़ैर, थोड़ा सा आपके बारे में सुनाइए. मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स सुनना चाहेंगे आपकी जिंदगी, कैसा सफर शुरू हुआ, प्लीज बताइए. लिखने का ताल्लुक, लिखने का जो सिलसिला था वो तो बचपन से ही शुरू हो गया था. कहानियां मुख्तलिफ बच्चों के मैगजीन में लिखता था, मुख्तलिफ रसाइल और जराइद में लिखता था. फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ बोलने से भी शौक पैदा हुआ कि अब मैं लिखता तो हूं मगर अब इजहार भी करना चाहिए, क्योंकि लिखना एक अलग काम है, बोलना एक अलग काम है. लिखने में आपकी दोस्ती कलम से होती है मगर बोलने में आपकी दोस्ती माइक से होती है. तो फिर माइक से दोस्ती हुई तो फिर मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि यार तुम अच्छा बोलते हो तो क्यों नहीं तुम रेडियो ज्वाइन करो. तो फिर मैंने रेडियो ज्वाइन किया, मैंने ऑडिशन दिया और मैं पहले ही ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया. तो मस्त रेडियो 103 FM से यूं ब्रॉडकास्टिंग का सफर का आगाज किया 14 साल पहले. तो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम किए, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम किए, पोइट्री के प्रोग्राम किए, लेट नाइट प्रोग्राम किए, फिर तंजो मजा से भी ताल्लुक रहा और डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर शो भी किए. तो फिर जब काफी तरह के प्रोग्राम्स कर लिए रेडियो पर और बहुत जबरदस्त फीडबैक रहा लोगों की तरफ से. ये वो दौर था जब रेडियो का बूम था 14 साल पहले, यानी लोग रेडियो बड़े शौक से सुनते थे और उस वक्त रेडियो लिसनरशिप भी अच्छी थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं आया था, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब इतने फाल नहीं थे.
تو پھر میں نے جب ریڈیو شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ ریڈیو صرف بولنا نہیں ہے بلکہ آپ کو بولنے کے اندر بہت ساری ویرائٹی لانی ہے, آپ کو اپنا تلفظ اچھا کرنا ہے, آپ کو اپنی ادائیگی اچھی کرنی ہے, آپ کا انداز ہونا چاہیے بولنے کا. میرے پاس لفظ تھے, خیال تھے, باتیں تھی, مگر میرے پاس وہ ادائیگی کا سٹائل, وہ بولنے کا طریقہ, وہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھا. میرے استاد تھے, لوگ بنے, پھر میں نے ان سے سیکھا. جب ریڈیو کی نامور شخصیت پاکستان کے صف اول کے براڈ کاسٹر استاد صفدر علی حمدانی صاحب میرے استاد ہیں, ان سے میں نے سیکھا. یہ وہ شخصیت ہیں جن کے والد محترم پاکستان کی ریڈیو پر پہلی آواز ہیں, مصطفیٰ علی حمدانی صاحب. تو ان کے بیٹے ہیں صفدر علی حمدانی صاحب. تو بڑے بڑے زبردست نشریاتی اداروں سے وہ پر انہوں نے کام کیا, ریڈیو پاکستان پر کام کیا, انہوں نے BBC پر کام کیا. تو پھر میں نے ان سے سیکھا تلفظ, ادائیگی کیسے کرنی ہے, بولنا کیسے ہے, آواز کا پیچ و خم کیا ہے, ٹھہراؤ کیسے دینا ہے, شعر کو کیسے پڑھنا ہے, نظم کیسے پڑھنی ہے, غزل کیسے پڑھنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وسیع دنیا تھی امرینا. جب میں اس میں داخل ہوا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو ایک سمندر ہے. اور آج بھی 14 سال گزرنے کے بعد آج بھی میں آپ کو بتاؤں, آج تک میں سمجھ نہیں سکا کہ میں اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی سیکھ سکا ہوں. آج بھی میرے سیکھنے کا عمل جاری ہے. آج بھی اکثر الفاظ ایسے ہیں جنہیں ادا کرتے ہوئے مجھے سوچنا پڑتا ہے, پھر میں اس کو سیکھتا ہوں کیسے ان لفظوں کو ادا کرنا. آج بھی سیکھ رہا ہوں, کیونکہ انسان مرتے دم تک سیکھتا رہتا ہے. تو 14 سال سے ریڈیو کا یہ سفر تھا. ساتھ میں پھر مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر آفر ہوئی, تو پھر میں نے ٹی وی کے اوپر 2 پروگرام کیے, بڑے زبردست, سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئے وہ پروگرام. ایک سیاسی اداکار پروگرام تھا جس میں ہم پاکستان کی سیاست کے اوپر, کرنٹ افیئرز کے اوپر جو تازہ ترین صورتحال ہوتی تھی اس پر ہم طنز و مزاح میں مختلف سکٹس پیش کرتے تھے, پیروڈیز پیش کرتے تھے, خاکے پیش کرتے تھے. میں اسے ہوسٹ بھی کرتا تھا, اس کا رائٹر بھی میں تھا, اور اس ایک پوری ٹیم تھی جس کے ساتھ میں وہ پروگرام کرتا تھا. بڑا زبردست سپر ہٹ ہوا. تو یہ سلسلہ جاری تھا کہ اچانک سوشل میڈیا آیا, اور سوشل میڈیا نے ایک دم سے اپنی بھرپور جگہ بنا لی. اور فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر اور یہ وہ ساری جگہ تھی, یہ وہ ساری ایپلیکیشن تھی یا کہ جن پر لوگوں کانٹینٹ کریٹرز نے آ کر اپنا کام پیش کرنا شروع کیا. تب مجھے پتا چلا کہ میں نے سوچا کہ مجھے بھی کانٹینٹ کریشن کرنی ہے اور بنانا ہے کانٹینٹ اس طرح کا. تو پھر میں نے سٹوریز اپنے ریڈیو کے پروگرامز کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنا شروع کر دیا یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر. تو یہ وہ وقت تھا, میں نہیں جانتا تھا جب میں فیس بک پر اپنے ریڈیو کے پروگرامز, اپنی سٹوریز, اپنی شاعری کو اپلوڈ کروں گا تو وہاں مجھے اتنی پذیرائی ملے گی. تو میں یہ حیران رہ گیا. آہستہ آہستہ میرے دیکھنے والوں کی تعداد ملینز میں چلی گئی. اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2 سال کے عرصے میں, صرف 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں فیس بک کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں میرا کانٹینٹ چلا گیا. یوٹیوب کے اوپر میں سلور پلے بٹن مجھے مل گیا, اور اگر آپ یوٹیوب پر مجھے سرچ کریں گے, عزیر رشید لکھیں گے تو آپ کو میرا یوٹیوب چینل ملے گا. اسی طرح فیس بک کے اوپر آپ میرا عزیر رشید لکھیں گے, آپ کو میرا فیس بک پیج ملے گا. تو پھر میری ساری توجہ جو ہے امرینا وہ فیس بک کے اوپر کانٹینٹ کریشن میں لگی. اب میں کیا کرتا ہوں, اب میں جو تازہ ترین صورتحال ہوتی ہے, کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, کہیں آواز اٹھانی ہوتی ہے کسی کے حق میں, کہیں بعض اوقات اپنی شاعری لے کر کے آتا ہوں, تو مختلف طرح کے کانٹینٹ میں بناتا ہوں. اب طنز و مزاح بہت کم کر دیا ہے, اب سیریس کانٹینٹ لوگ بہت پسند کرنے لگ گئے ہیں. میں جانتا نہیں تھا سوشل میڈیا پہ مجھے اتنی پذیرائی ملے گی, مگر اتنی لاکھوں کی تعداد میں جب لوگوں نے محبت دینی شروع کر دی ہے, تو میں جیسے جیسے لوگ آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے میں اپنے کام میں نکھار لاتا جا رہا ہوں, اور بھی سیریس ہوتا جا رہا ہوں اپنے کام کو لے کر کے. یہ میرا چھوٹا سا سفر ہے, کوئی بہت بڑی اچیومنٹس نہیں ہے میری. نہیں واقعی میں مطلب میں ایسے نہیں کہوں گی آپ کی کوئی میں زیادہ تعریف نہیں کر رہی ہوں, لیکن جب بھی میں کہتی ہوں کہ کچھ سفر کے بارے میں سنائیں اپنے, کیسی آپ کی جرنی رہی, تو لوگ بہت مختلف, بہت کم سا سناتے ہیں. کافی لوگ جب آپ سے انسپائر ہوتے ہیں نیچرلی تو وہ سننا پسند کرتے ہیں کہ آپ کی جرنی, آپ کا سفر کیسا رہا اور آپ اتنی دور کیسے آئے. تو بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا, دل کر رہا تھا کہ میں اور سنتی جاؤں. ویسے ماشاءاللہ کافی اچھا رہا, اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. میں کچھ سوالات ہیں آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ نے جو لائف کہانیاں لائک جو بناتے ہیں آپ کہانیاں, وہ کہاں سے لاتے ہیں اور کیسے, مطلب بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ سے میں ایک چھوٹی سی مطلب ایک بات کہتی چلوں گی. میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی, امریکہ سے میری خالہ مجھے میسج کیے, تو عموماً نارملی جب نیچرلی آپ کے ریلیٹیوز کرتے ہیں تو آپ پہلے اس کو اوپن کرتے ہیں.
تو میں جیسے اوپن کری آپ کی چھوٹی سی کہانی تھی چڑیا کے اوپر, تو میں سننے لگی تو میں حیرت کری, کیونکہ شی از ان شکاگو میں بیٹھ کر وہاں سے یہ مجھے فارورڈ کیا جا رہا ہے. تو کہانی اتنی خوبصورت تھی, پھر میرے پاس ایسی کہانیاں آتی ہیں, اور میں یہ سوچی کہ یہ سوال میں اس لیے اٹھا رہی ہوں کیونکہ نیچرلی یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. کہانیاں کہاں سے لاتے ہیں اور کیسے؟ جو کہانیاں, میں ایک ریڈیو براڈ کاسٹر ہوں, جرنلسٹ بھی ہوں, لکھنے سے میرا تعلق ہے, قلم سے میرا تعلق ہے, تو یہ کہانیاں اور کردار تو میرے ارد گرد لوگوں کی صورت میں بکھرے پڑے ہیں. ہر روز جب باہر نکلتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, لوگ اپنا دکھ درد مجھ سے شیئر کرتے ہیں, اپنی زندگی کے حالات مجھے بتاتے ہیں, نت نئی کہانیاں مجھے سننے کو ملتی ہیں, نئے سے نئے کریکٹرز مجھے سننے کو ملتے ہیں. تو میں تو بس ان کہانیوں کی تلاش میں رہتا ہوں جن کی کوئی, ان لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں جن کی کوئی کہانی تو ہو مگر وہ منظر عام پر نہ آئی ہو. تو میں ان کہانیوں کو ان سے لیتا ہوں, ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں, پھر خود لکھتا ہوں, ڈرافٹ کرتا ہوں, بناتا ہوں کہ کیسے ان کی, پھر اس کو سوشل میڈیا کے اور سننے والوں اور دیکھنے والوں کے حساب سے اس کو تیار کر کے پھر میں اس کو ریکارڈ کرتا ہوں. تو یہ کہانیاں اور کردار تو ہمارے ارد گرد بکھڑے ہوئے پڑے ہیں امرینا. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر دکھ بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, لیکن افسوس دکھ ذرا زیادہ ہے ہمارے ہاں, کیونکہ پرابلم زیادہ ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں ایسی کہانیاں لے کر کے آؤں جس سے لوگوں میں انسانیت کا جذبہ بیدار ہو, لوگوں کے اندر پیار, محبت کا جذبہ بیدار کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں ایک میسج دے سکوں اپنی کہانیوں میں, اپنی باتوں میں, ایک لوگوں کو ایک پیغام دے سکوں, جوڑ سکوں. کیونکہ تقسیم کرنے والے, توڑنے والے, بانٹنے والے تو بہت ہیں, مگر ملانے والے, پیار کرنے والے, جوڑنے والے, انسانیت کا درس دینے والے بہت کم ہیں. تو کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی کہانیوں سے, اپنی باتوں سے, اپنی آواز سے, اپنے الفاظ سے, اپنے خیالات سے, اپنی سوچ سے لوگوں کو جوڑ سکوں, لوگوں کو ایک مثبت ایک پہلو پر لے کر آ سکوں. کیونکہ یہ بہت بڑا فرض ہے. دیکھیے, جب آپ کو لوگوں کی ملینز کے اندر تعداد سننا شروع ہو جاتی ہے تو توقعات بڑھ جاتی ہیں لوگوں کی. لوگ چاہتے ہیں آپ سے نئی سے نئی بات سننا, لوگ چاہتے ہیں آپ ان کے مسائل پر بولیں, لوگ چاہتے ہیں آپ ان کے پرابلمز پر بات کریں, لوگ چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آپ آواز اٹھائیں, لوگ چاہتے ہیں آپ ان کو ایسے میسج دیں, ایسے پیغام دیں جن سے ان کو زندگی گزارنے میں بہت سارا سہولت مل سکے, لوگ ان کو اچھا ایک میسج مل سکے. تو وہ ساری ذمہ داریاں میں اپنی کہانیوں سے, اپنے کانٹینٹ سے, اپنے میسیجز سے, اپنی سارے ویڈیوز سے یہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ایک سفر ہے, ابھی اس کا آغاز ہوا ہے, یہ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے مجھے سوشل میڈیا پر, مگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے, کیونکہ آپ کا پروگرام کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے. یوٹیوب کے اوپر جو لائیو جائے گا, پڑا رہے گا, ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے, میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا کل کو, کیونکہ انسان تو فانی ہے, آج ہے کل نہیں ہے, کل میں نہ ہوں گا, مگر یہ آپ کا ویڈیو پڑا رہے گا. اس ویڈیو کو جو بھی دیکھے گا وہ عزیر رشید کو, امرینا آپ کے توسط سے شاید وہ سرچ کرنے کی کوشش کرے تو وہ میرے کام تک پہنچے گا, اسے پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا کیا. تو ضرور اس کے لیے ایک اچھی چیز بنا کر پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم جب چلے جائیں گے اس دنیا سے تو ہمارے پیچھے جو ہمارا کام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ہمارا پروردگار اس سے ہمیں ایک اچھی ہوا آئے, اس سے ہمیں ایک باعث فخر ہو, عزت ہو. کیونکہ ہم رہیں یا نہ رہیں, یہ جو زندگی میں ہمارے کارنامے یا ہمارے کام, چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں, ان میں ایک انسانیت کا رنگ ہوگا تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں یہ زندگی میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. تھینک یو ویری مچ. وہ کہتے ہیں نا ایک لمبی خاموشی, تھینک یو. سمجھ لیجیے. نہیں سچ میں میں نہیں کہہ رہی ہوں, میں آپ کو یہ اس کا دعویٰ دیتی ہوں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں, جتنے ویورز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, میسمرائز ہو گئے ہیں آپ کی بات چیت سے. سچ میں بہت خوبصورت انداز ہے. ٹھیک ہے, ایک سوال آپ کے لیے, آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے نیو کمرز کو, نیو جنریشن؟ خیر میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت پرانے ہیں, لیکن جو لوگ اب اس وقت اسٹیپ ان کر رہے ہیں ریڈیو کی دنیا میں, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایسی امپورٹنٹ چیز ہے ان کو مائنڈ میں رکھ کے چلنا چاہیے جب وہ ریڈیو جوکی بنتے ہیں یا ریڈیو کے اوپر آتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے کچھ کہیے پلیز. جو لوگ آج ریڈیو جوائن کر رہے ہیں یا جن کو شوق ہے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا, ان کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا. افسوس کی بات, سب سے پہلے آج کے ریڈیو کا ہلکا سا خاکہ آپ کو پیش کر دوں کہ آج کل کا ریڈیو کوئی پازیٹیو نوٹ پہ نہیں کھڑا ہوا ہے. آج کل کے ریڈیو براڈ کاسٹر صرف شوق پن پر ایک مصنوعی لب و لہجہ اپنا کر کے
रेडियो पर बैठ जाते हैं, जो उनकी रियल लाइफ होती है, जैसे वो रियल लाइफ में बोलते हैं, जैसे वो रियल लाइफ अपनी असली जिंदगी में है, रेडियो पर आते ही वो फेक हो जाते हैं, उनका अंदाज बदल जाता है, उनका बोलने का तरीका बदल जाता है। तो सबसे पहले कहूंगा, अपने आप को फेक कभी मत कीजिए। जैसे आप रियल लाइफ में बोलते हैं वैसे ही रेडियो के माइक के सामने बोलें। ये नहीं है कि आप असल लाइफ में किसी और तरह से बोलते हैं, रेडियो पे आप आते ही आपका एक्सेंट चेंज हो जाता है। दूसरे नंबर पे मैं ये कहूंगा कि रेडियो ब्रॉडकास्टर वो होता है जो अपने हालात के हमाहंग होता है अपने हालात से। ये नहीं होता कि आपके बाहर बम ब्लास्ट हो गया है और आप रेडियो पर बैठकर कह रहे हैं हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम म्यूजिक सुन रहे हैं। आप ऐसा नहीं है। अगर आपके बाहर सोग है, अगर आपके बाहर दुख है, अगर आपके बाहर ब्लास्ट हुआ है, अगर आपके बाहर जुल्म हुआ है, तो आपकी बातों में वो चीज नजर आनी चाहिए। एक अच्छा रेडियो ब्रॉडकास्टर वो होता है जो अपनी सोसाइटी की तस्वीर होता है, जो अपने माशरे की, अपने मुल्क के लोगों की तस्वीर होता है। अगर बाहर खुशी है तो वो भी खुशी दिखाएगा, अगर बाहर खुशी नहीं है तो उसकी बातों में दुख नजर आएगा, वो अपने लोगों की अक्कासी करेगा। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि आप जिस जुबान में प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं, उस लैंग्वेज पे आपको अबूर होना चाहिए। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए उसका तलफ़ुज़ क्या है, आपने ज़ेर ज़बर पेश उर्दू में कैसे बोलनी है। आपको आपको आपकी लैंग्वेज पर पूरी तरह से होना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। नए से नए अल्फाज अपने माइंड में शामिल करते रहना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो हमने सीखी थी। जब मैं रेडियो पर आया था मेरा तलफ़ुज़ इतना अच्छा नहीं था, मैं उर्दू बोलता था, मेरे पास लफ्ज और ख्याल बहुत थे मगर तलफ़ुज़ अदायगी इतनी अच्छी थी, तो मैंने सीखा थोड़ा बहुत, अभी भी सीख रहा हूँ। तो ये तीसरी चीज ये है। चौथी चीज मैं आप रेडियो ब्रॉडकास्टर जो बनना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगा, फेम के लिए कभी मत आइएगा। ये सोचकर मत आइएगा कि मैंने रेडियो इसलिए करना है कि मैं फेमस हो जाऊं, लोग मुझे पहचानना शुरू कर दें, बल्कि ये सोचकर आइएगा कि रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है, आपने लोगों की खिदमत करनी है। आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप तो लोगों को आपने गाइड करना है, आपने लोगों को अच्छा मशवरा देना है। फेम तो आपको मिल जाएगा आपके काम के हिसाब से। अगर आप अच्छा काम करोगे, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा और आप फेमस हो जाओगे। मगर इसकी लालच कभी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे यूथ के लड़के लड़कियां आते हैं, वो इस लालच में आते हैं रेडियो पे कि पता नहीं हम कितने फेमस हो जाएंगे, कितना हमारा दुनिया में नाम हो जाएगा। नाम कभी नहीं होता। आप बेशक सारी जिंदगी रेडियो लगा लो, नाम नहीं होता। नाम तभी होता है जब आप दिल से बोलते हो, जब आपके दिल से निकली हुई बात लोगों के दिल से टकराने लग जाए, आपका नाम खुद ब खुद बन जाता है। जब आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज दूसरे के दिल पर दस्तक देना शुरू कर दें, तो दूसरा अपने दिल का दरवाजा खोलना शुरू कर दे, आप फेमस है। लेकिन आप ये लालच लेके कभी मत आइए। और ये इस तरह की चीजें, इनको अपने रखना है, अपनी स्टडी करनी है। आपने ज्यादा से ज्यादा बुक्स और लिटरेचर पढ़ना है। जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम करते हो उस लैंग्वेज की न्यूज़पेपर पढ़नी है, आपने उस लैंग्वेज की बुक्स पढ़नी है। अगर आप पोएट्री का प्रोग्राम करते हो, आपको पोएट्री पढ़नी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए फैज अहमद फैज कौन थे, इलामा इकबाल कौन थे, परवीन शाकिर कौन थी, असदुल्ला खान गालिब कौन थे, मिर्जा असदुल्ला गालिब कौन थे, बड़े बड़े मुनीर नियाजी कौन थे, मोहसिन नकवी कौन थे। आप अगर शायरी का प्रोग्राम उर्दू की शायरी का करते हो, आपको बड़े इन शायरों, क्लासिक शायरों का पता होना चाहिए। हाली कौन थे, मीर कौन थे, इनको पढ़ना है आपने। और पढ़ना भी ऐसे है कि आप बुलंद आवाज से पढ़ें, अपनी तन्हाई में पढ़ें, खुद को सुनाएं, अपने तलफ़ुज़ को ठीक करें, फिर ही आप माइक पर बोल सकेंगे। छठी चीज, माइक ऐसी चीज नहीं है जिससे मजाक किया जाए। ये बहुत ही सीरियस चीज है, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है। आप इससे मजाक कभी मत कीजिए। एक कैमरे से कभी मजाक मत करें, एक माइक से कभी मजाक मत करें। ये दोनों से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी और इनसे रेलिवेंट अपने आप को, इनसे मुताबिकत बनानी पड़ेगी। तभी आप एक अच्छे ब्रॉडकास्टर या अच्छे टेलीविजन के एंकर या अच्छे मेजबान बन सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको अपने साथ लेकर के चलनी है। और भी बहुत कुछ है अमरीना, मगर अगर इस पे मैं बात करता चला जाऊं कि आपको क्या करना है, तो मेरा ख्याल अगले 20-25 मिनट और गुजर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको। नहीं, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। असल में मेरा जो क्वेश्चन, मतलब मेरा जो सवाल दूसरा और जो सवाल था आपसे ये था कि क्या क्या चीजों को अहमियत देनी चाहिए रेडियो पर अपनी पहचान बनाने के लिए। तो आप इस पे कुछ कहेंगे, मतलब एक दो लाइन का अपनी पहचान। जैसे कि मसलन बंदा आ गया रेडियो में, अब एक पहचान बनाना है, तो उज़ैर राशिद ने तो बना ली है पहचान। आपका एक कोट होगा या आपकी एक पंच लाइन होगी, ठीक है, लेकिन पहचान बनाने के लिए मुख्तलिफ, थोड़ा सा हट के दूसरों से क्या करना चाहिए?
ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پڑھنا ہے, آپ کو اپنی اسٹڈی کو امپروو کرتے چلے جانا ہے, ہر روز آپ کو کتابوں سے دوستی کرنی ہے, ہر روز آپ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں نئے سے نئے لفظ آتے جائیں. جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو بولتے بولتے آپ ایسے لفظ بول گئے ہیں جو آپ عام روٹین میں نہیں بولتے. پھر آپ سوچیں گے یہ کہاں سے آئے, پھر آپ کو پتا چلے گا میں نے وہ بک پڑھی تھی, ارے یہ تو وہاں سے آئے, ارے یہ لفظ تو میں نے وہاں پڑھا تھا, یہ تو میں نے فلاں. تو آپ کو ایک نئے سے نئے لفظ آنا شروع ہو جائیں گے. ایک تو یہ چیز ہے. تو پہچان بنانے کے لیے آپ کو فیکنس سے بچنا پڑے گا, ریئل کی طرف آنا پڑے گا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسی گفتگو سے احتراز کریں ریڈیو پر جو لوگوں کو بور کرے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں جو صرف وقت کو گزار رہی ہوں, آپ کے ٹائم کو گزار رہی ہوں, مگر اس سے لوگوں کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو یا ان کے لیے کوئی انٹرسٹ کا باعث نہ ہو. اپنے آپ کو انٹرسٹنگ رکھیں, دلچسپ رکھیں, کوشش کریں کہ سادہ اور آسان طریقے کے ساتھ بات کریں. بہت مشکل قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں. اگر آپ نے بات کرنی ہے, آسانی سے اپنی بات کو ڈیلیور کرنا سیکھیں تو آپ فیمس ہوں گے, آپ کو لوگ پہچانیں گے, لوگ آپ لوگوں کو پسند آنا شروع ہو جائیں گے جب ان کو لگے گا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے. اور اگر آپ فیکنس طاری کر لیں گے, مطابقت نہیں رکھیں گے اپنے حالات کے ساتھ, اپنے ملک کی سچویشن کے ساتھ, کہ آپ کے ملک کے جس سینیریو کے, جیسے ابھی کووڈ-19 کے دن چل رہے ہیں اور کرونا کے دن چل رہے ہیں, تو اگر آپ اپنی گفتگو میں ایک ریڈیو براڈ کاسٹر اپنی 2 گھنٹے کے پروگرام میں 5 سے 10 منٹ اس موضوع کو ہر روز نہیں دے گا اپنے پروگرام میں, تو اس کا پروگرام ادھورا ہے, کیونکہ یہ کرنٹ ایشو ہے. آپ کو اس پہ نئی سے نئی نالج لانی ہے, آپ کو بتانا ہے کون سی میڈیسن آ رہی ہے, آپ کو بتانا ہے کون سی دوا تیار ہو رہی ہے, کب تک یہ ٹھیک ہوگا, ماہرین کیا کہتے ہیں, کتنے لوگوں کی اب تک جو ہے وہ جان جا چکی ہے, کتنے لوگ اس سے ریکور کر چکے ہیں, کتنے لوگ. تو ساری انفارمیشن یہ صرف ایک ہے. اگر کرکٹ چل رہی ہے تو آپ کو بتانا ہوگا پاکستان کا میچ انڈیا سے چل رہا تھا, اس میں پاکستان جیتا یا انڈیا جیتا, اتنے رن سے جیتا. یہ وہ کرنٹ سینیریو. اگر پالیٹکس چل رہی ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ انڈیا میں مودی جی نے کیا تازہ بات کی ہے, 10-5 منٹ کی آپ کو اس پہ بھی بات کرنی پڑے گی. پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا, دونوں دیشوں کے درمیان میں تھوڑی کشیدگی چل رہی ہے, انڈیا اور پاکستان میں تھوڑی ٹینس سچویشن ہے, کہ آپ کو بتانا پڑے گا ان ساری چیزوں کے اوپر کیسے. اچھا یہ بھی پھر ایک بات بتا دوں, نفرت کے ایک پیغام کم دینے, آپ نے محبت کی بات اگر آپ کریں گے تو آپ سرحد کے اس پار بھارت میں بھی اور سرحد کے اس پار پاکستان میں بھی آپ کی محبت لوگوں میں بڑھے گی. کیونکہ یاد رکھیے آپ تھوڑے سے بریک ہو رہے ہیں, اسے تھوڑا ریپیٹ کریے, یاد رکھیے اسے. آپ بریک ہو رہے ہیں, تھوڑا سا آپ پھر سے بولیے. محبت کرنے والے, محبت پھیلانے والے زیادہ لوگ ہیں, زیادہ لوگ محبت. جی ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. ابھی ٹھیک ہے جی امرینا, ابھی آپ کو بہتر ہے میری آواز؟ میرے خیال آپ کے پاس تھوڑا سا نیٹ ورک. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبت کے پیغام بھیجیے دونوں. اچھا ہاں ٹھیک ہے, بتائیے. بہتر ہو گیا, بولیے. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو محبت کے پیغام دینے ہیں, آپ چاہے پاکستان میں براڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں, آپ کی آواز انڈیا میں آپ کو پھر تھوڑا پڑے گی تھوڑی سی اپنی بات. جی میرا خیال ہے کہ نیٹ ورک کا ایشو چل رہا ہے. ادا کرنا چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. نہیں بالکل معذرت مت چاہیے, پبلک کو بھی تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہے, تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے چھوٹا سا بریک لیا ہے. اٹ ہیپنس. ہم پاکستان سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, امریکہ سے, آسٹریلیا سے, کافی کنٹریز سے, تو یہ چلتا رہے گا. اٹ از پارٹ آف دا سیشن, اٹس اوکے. تو ٹھیک ہے ویورز, عزیر از بیک اگین ود اس, ہمارے ساتھ پھر واپس آ چکے ہیں الحمدللہ ود اے گڈ نیٹ ورک. I'm thankful to you for waiting with me, and I'm sorry I couldn't entertain you that well. چلیے ٹھیک ہے, ذرا ایک سوال کی طرف آگے بڑھتی ہوں, اور ایک آپ کے لیے. سب کی زندگی میں ایک کلک ایسا ہوتا ہے جو اسے فیمس بنا دیتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کون سی ایسی کہانی ہے
جو آپ کو لائک میں کہنا چاہوں گی کہ ریڈیو کا بادشاہ بنا دیا؟ ریڈیو کا بادشاہ تو میں نہیں ہوں، ابھی تک نہیں ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ، لیکن یہ ہے کہ کون سی کہانی. مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے یوٹیوب شروع کیا امرینا، اور یوٹیوب کے اوپر میں نے سٹوریز اور اپنے کانٹینٹ کو ڈالنا شروع، صرف سٹوریز نہیں، ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر بات کر کے پوئٹری ڈال کے اپلوڈ کرنا شروع کیا، تو یہ تھا ایک موومنٹ تھا جس نے مجھے یہ بتایا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد سبسکرائب کر رہی تھی، کرنا شروع ہوئی، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دینا شروع کیا. پھر فیس بک کے اوپر فیس بک پیج جب میں نے اپنا بنایا، اور وہاں پہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے مجھے بتایا کہ کیونکہ آپ ریڈیو پر جب پروگرام کرتے ہو آپ کو پتہ نہیں چلتا اتنا کہ آپ کو کتنے لوگ سن رہے ہیں، تو کتنی آڈینس ہے، یہاں پر تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا کتنے ویوز ہیں، کتنے کمنٹس آ رہے ہیں، کتنے شیئر پڑ رہے ہیں. تو یہاں جب میں سوشل میڈیا پہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ لوگوں کی، تو مجھے میرا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا. سوشل میڈیا نے مجھے لوگوں تک پہنچایا صحیح معنوں میں، اور مجھے لوگوں کا صحیح معنوں میں فیڈ بیک ملنا شروع ہوا. تو پتا چلا مجھے کہ ہاں یار، ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں جو میرے کام کو دیکھ رہے ہیں، جو میں نے تو ایسے ہی اتنی محنت سے بھی نہیں بنایا تھا، مگر دیکھو لوگوں کو کتنا پسند آ رہا ہے. تو اگر میں محنت سے بناؤں گا تو سوچو اور کتنا لوگوں تک پہنچوں گا. تو میں نے اور ڈبل محنت کرنی شروع کر دی، اور زیادہ. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرا سوشل میڈیا. ریڈیو کے میں ابھی بھی کہتا ہوں جتنے ریڈیو پر کام کرنے والے ہیں، اگر آپ اپنے ریڈیو کرنے کے دوران سوشل میڈیا سے جڑت نہیں بنا رہے ہیں تو آپ اکیلا ریڈیو ہی کر رہے ہیں، تو شاید اس طرح سے آپ لوگوں تک اب نہ پہنچ سکے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے. اب تو جتنے بڑے ریڈیو ہیں، آپ انڈیا کے ریڈیو دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے ریڈیو ہیں، می ایف ایم ہے، بگ ایف ایم ہے، مرچی ایف ایم ہے، تو وہ ادھورے ہیں سوشل میڈیا کے بغیر. آپ دیکھو کہ وہ اپنے ریڈیو کے پروگرامز کے دوران اپنی لائیو براڈ کاسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ بھی لائیو جا رہے ہوتے ہیں. تو اب لسنر سے زیادہ ویورز کو ڈھونڈنا ہے، آپ کو ان کو بھی ڈھونڈنا ہے جو سننے کے ساتھ آپ کو دیکھ بھی سکیں. تو پہلے ریڈیو صرف سننے کی حد تک تھا، مگر سوشل میڈیا نے اس کو دیکھنے کی حد تک بھی کر دیا. تو اب آپ کو ڈبل محنت کرنی ہے. اب آپ کو اپنی پرسنالٹی کو اس حساب سے تیار کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں تک پہنچنا ہے. اگر آپ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام ان کا یوز نہیں کر رہے ہیں اور صرف ریڈیو کر رہے ہیں، تو شاید معذرت کے ساتھ آپ اتنے لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہوں گے. تو مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا از دا کی بیسٹ اینڈ دا بیٹر کاز، ایک اچھا سا پلیٹ فارم ہے مطلب آگے بڑھنے کے لیے، رائٹ؟ بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ ہے، جس کو ریڈیو پر بھی چانس نہیں ملتا، جس کو ٹی وی پر بھی چانس نہیں ملتا، جو کہتا ہے کہ میرے لیے مواقع نہیں ہے، میں کیا کروں، یہاں تو سفارش چلتی ہے، وہاں تو پیسہ چلتا ہے، وہاں تو پرچی چلتی ہے. ہاں چلتی ہے، ہاں یہ منافقت ہے، ہاں اتنے کلیئر نہیں ہے اپنے ملک میں بہت سارے اداروں میں، بہت ساری جگہوں پہ. تو اگر چلتی ہے، تو اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ پروف کر دو آ کے سوشل میڈیا پہ. آپ پروف کر دو. یہاں پرچی نہیں چلتی، سوشل میڈیا پہ کوئی پرچی نہیں چلتی، کوئی سفارش نہیں چلتی. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، اگر آپ کے اندر آگ ہے، تو آپ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرو. آپ جس طرح کا پروگرام کرنا چاہتے ہو کرو، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے. اگر اچھا کرو گے کوئی نہیں روک سکتا لوگوں تک پہنچنے سے. بے شک لائک چھا سکتے ہیں آپ سب کے دلوں پر. جی بالکل جیسے آپ چھاتی چلی جا رہی ہیں امرینا، جیسے آپ ماشاءاللہ سے براڈ کاسٹ کر رہی ہیں. نہیں عزیر، یہ آپ کا بڑا پن ہے. نہیں، میں 12-15 سال سے لکھ رہی ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ زیادہ تر لوگ پڑھتے نہیں ہیں. میں سوری ایسا کہنا پڑ رہا ہے، مجھے معافی چاہتی ہوں. تو میں یہ سوچی تھی کہ بہتر ہے، جتنے اتنے نگینے ہیں دنیا میں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اتنا اچھا کام کر رہے ہیں سب، تو بس ان کو سلیکٹ کرتی ہوں، پک کرتی ہوں، کیونکہ ہر کسی کی زندگی کے پیچھے ایک کچھ نہ کچھ راز ہے آگے بڑھنے کے لیے. دیکھیے 14 سال مذاق نہیں ہے، یہ 14 ایئرز بہت لمبا پیریڈ ہے. لیکن 3 سال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 2 یا 3 سال میں آپ نے جو مارکیٹ پکڑی ہے، میں آپ کی تعریف نہیں کر رہی ہوں، دل سے کہہ رہی ہوں یہ بات. آپ نے ایک بات بہت اچھی کی اپنی گفتگو میں ابھی، کہ دل کے دروازوں کو کھولنا. جیسے کہ دستک آپ دے رہے ہیں اور دل کا دروازہ کھل گیا، تو نیچرلی جب اندر انسان آ گیا، پینیٹریٹ ہو گیا، تو پھر اس کو تو کوئی نہیں نکال سکتا، اب آٹومیٹکلی آپ پاپولر ہو جائیں گے. بالکل صحیح. چلیے ایک اور سوال، آپ انسانیت کے بارے میں کچھ بولیے، جیسے کہ کیا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انسانیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میری نظر میں انسانیت سب سے بڑھ کر چیز ہے.
दुनिया की हर चीज एक तरफ और इंसानियत का जज्बा एक तरफ. इंसानियत सबसे बड़ा जज्बा है, प्यार का जज्बा है. ये रंग, नस्ल, जात, बरादरी, मजहब और फिरके से बहुत ऊपर की बात है. आप दूसरों के इंसान होने के नाते लोगों के साथ मोहब्बत करना शुरू करते हैं जब, तब आपको पता चलता है वो कौन सा जज्बा है. आप जब रंग, नस्ल, जात, बरादरी की बेस पर बढ़ जाएंगे, जब कौमियत की बेस पर बढ़ जाएंगे, जब मुख्तलिफ झंडों के नीचे आप तकसीम हो जाएंगे, तो शायद आप अपने अपने सेक्टर के बारे में सिर्फ सोचेंगे, अपने एरिया के बारे में सोचेंगे, उस छोटे से आप डिब्बे में कैद हो जाएंगे. मगर इंसानियत एक बहुत बड़ा समंदर है. यहाँ हर रंग, नस्ल, जात, बरादरी के लोगों से आपको मोहब्बत करनी है, प्यार करना है. मजहब की बुनियाद पर किसी से नफरत नहीं करनी है, फिरके की बुनियाद पर किसी से नफरत नहीं करनी है. मोहब्बत करनी है. किसी के काम आ सकते हो तो काम आते वक्त ये नहीं देखना कि वो गोरा है या काला है, वो ये नहीं देखना उसकी जात उसकी जात और आपकी जात एक है या नहीं, बल्कि सब इंसान बराबर हैं. इस दुनिया में सब इंसान बराबर हैं. मेरी नजर में इंसानियत बहुत बड़ा जज्बा है, और मेरी ये दुआ रहती है अमरीना के खुदा करे कि ये दुनिया उस तरफ जाए, इंसानियत की तरफ जाए. लोग बात तो करते हैं इंसानियत की, मगर इंसानियत के शर्फ से महरूम है. लोग कहते तो हैं मगर करते नहीं हैं. करके दिखाने वाले का दौर आए. ऐसे लोग आए जो वाकई इन नफरतों को खत्म कर सकें, इस तकसीम को खत्म कर सकें, इन लाइनों को खत्म कर सकें, इन दूरियों को खत्म कर सकें, इन फासलों को मिटा सकें, करीब ला सकें लोगों के, इस तकसीम को खत्म कर सकें. इन चीजों जब कोई ऐसे करता है तो दिल करो बाग हो जाता है दिल. जब कभी कहीं से इंसानियत की कोई आवाज उठती है, जब कहीं से मोहब्बत का कोई प्रचार करता है, किसी भी लालच से बेनियाज होकर, तो दिल खुश हो जाता है उसकी उस बात से. मैं अपनी कहानियों में, अपनी बातों में हमेशा एक चीज को फोकस करता हूं कि लोगों को काटना नहीं है, लोगों को लोगों से दूर नहीं करना, लोगों में नफरत नहीं फैलानी, लोगों को प्यार की तरफ लाना है. अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो आज अच्छे नहीं है, कल अच्छे हो जाएंगे. हम कोशिश करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे. बारिश का पहला कतरा अगर ये सोचता रहे कि वो तो एक छोटा सा कतरा है, उसके गिरने से क्या होगा, तो कभी भी इतनी बड़ी बारिश कभी ना हो, कभी इतनी जलथल ना हो. किसी ना किसी को तो कतरा बनना है. तो हम सब जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, एंकर हैं, लिखारी हैं, हमारा फर्ज है, क्योंकि लोग हमें पढ़ते हैं, हमें देखते हैं, हमारा असर लेते हैं लोग, तो हमें इस मोहब्बत को बढ़ाना है. ये मोहब्बत जहां जहां नहीं है वहां वहां इसे लेकर आना है. मेरी नजर में इंसानियत ही सब कुछ है. बहुत वजह फरमाए, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर. आपको जाने नहीं दूंगी, वैसे आपसे कुछ सुनना है व्यूअर्स को और मुझे भी. तो आइए दोस्तों, रेडियो उज़ैर और रेडियो अमरीना से कुछ सुन ले. सीरियसली मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि उज़ैर ने टाइम दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आगे सिलसिला चलता रहे इंशाल्लाह. हमारी सारी दुआएं आपके साथ है, और आपने टाइम दिया है, वही बहुत बड़ी बात है. बहुत बहुत शुक्रिया अमरीना. आप जब बोलोगी, आज देखिए अभी तो मैं इस एप्लीकेशन को चलाना, यूज करना नहीं जानता था, आज मुझे पता चला इसे कैसे यूज करना है. आप जब बोलोगी मैं आऊंगा, आप जब बोलोगी प्रोग्राम के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा. आप माशाल्लाह से बाज़ौक इंसान हैं. सऊदी अरेबिया में आप रहती हैं, बाज़ौक इंसान है. फिर पड़ोसी मुल्क का भी आप में एक वो है, और फिर हमारे पड़ोस में जो इंडिया है वो फनी लिहाज से बहुत जरखेज है. वहाँ बहुत बड़े बड़े शायर पैदा हुए, आर्टिस्ट पैदा हुए. वो इन इस लिहाज से बड़ी, तो वो उस मट्टी का खमीर भी आप में है. तो ये, और साथ में अब सऊदी अरेबिया जो कि हमारा एक मजहबी हवाले से बड़ा हमारे लिए मोहतरम है, उस वहां से तो इतनी दूर बैठ के आप काम कर रही हैं. तो मैं आपको अप्रिशिएट इस लिहाज से भी करता हूँ कि ये आसान तो नहीं होता है इतनी दूर बैठकर, मीडिया से दूर रह के, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऐसा कोई खास मीडिया है नहीं. तो इन सब से दूर रह के भी काम करना और फिर इतने लगन से काम करना, तो ये मैं अमेजिंग, मुझे बड़ा खुश करता है. तो आप जो कहेंगी सुना दूंगा, जब कहेंगी आ जाऊंगा, आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने ये कह दिया, इतना ही काफी है मेरे लिए. और मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, हम हमेशा उज़ैर की कहानियां सुनते हैं फॉरवर्डेड मैसेज में, लेकिन आज वाकई में लाइव उज़ैर को देखकर और सुनकर मजा ही कुछ और होगा. प्लीज उज़ैर, से फ्यू वर्ड्स, कुछ कहिए प्लीज.
میں اپنی ایک نظم آپ کو جی بالکل سناتا ہوں. نظم کا عنوان ہے یہ تلاش ہی تو نجات ہے. وہی دشت ہے میرا ہم سفر، وہی راستے میرے سامنے. وہی دشت ہے میرا ہم سفر، وہی راستے میرے سامنے. جہاں چلتے چلتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مرے ہوئے، میرے راستے میں پڑے ہوئے میری واپسی کے ہیں منتظر. وہی دشت ہے میرا ہم سفر، وہی راستے میرے سامنے. جہاں چلتے چلتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مرے ہوئے، میرے راستے میں پڑے ہوئے میری واپسی کے ہیں منتظر. مجھے اس سفر کے خروج پر وہاں ان سے ملنا ضرور ہے. مجھے اس سفر کے خروج پر وہاں ان سے ملنا ضرور ہے، جو نکل کے قید بدن سے اب میرے آس پاس کھڑے ہوئے، میری زندگی سے ڈرے ہوئے مجھے روز کہتے ہیں لوٹ آ. جو نکل کے قید بدن سے اب میرے آس پاس کھڑے ہوئے، میری زندگی سے ڈرے ہوئے مجھے روز کہتے ہیں لوٹ آ. میں محبتوں کے محاذ پر وہاں تم سے ملنے کی آس پر یہاں مبتلا عذاب ہوں. میں محبتوں کے محاذ پر وہاں تم سے ملنے کی آس پر یہاں مبتلا عذاب ہوں. ابھی منتظر ہوں نجات کا، وہ جو تم نے مجھ سے کہی کبھی، اسی تم سے ملنے کی بات کا. کبھی موت عشق سے کہہ اٹھے میری بات سن میرے پاس آ، مجھے صرف تیری تلاش ہے. کبھی موت عشق سے کہہ اٹھے میری بات سن میرے پاس آ، مجھے صرف تیری تلاش ہے. وہی دشت ہے میرا ہم سفر، وہی راستے میرے سامنے. تھینک یو امرینا جی. بہت خوب، بہت عمدہ، بہت زبردست. اگر آپ کہتی ہیں تو ایک اور اگر آپ کہتی ہیں ایک اور نظم. پلیز فور شور. جی ہاں جی ہاں. ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے وہاں والے. بہت بے چین ہو کر پوچھتا ہے دل میرا اکثر، یہاں والوں سے کتنی دور رہتے ہیں وہاں والے. ادھر والوں سے ملنے کیوں نہیں آتے ادھر والے. بہت بے چین ہو کر پوچھتا ہے دل میرا اکثر، یہاں والوں سے کتنی دور رہتے ہیں وہاں والے. ادھر والوں سے ملنے کیوں نہیں آتے ادھر والے. اٹھا کر آنکھ کے جالے یہ کہتے ہیں جہاں والے، کسی دن تو نظر آئیں زمیں پر آسماں والے. اٹھا کر آنکھ کے جالے یہ کہتے ہیں جہاں والے، کسی دن تو نظر آئیں زمیں پر آسماں والے. یہاں والے وہاں والے ادھر والے ادھر والے، کوئی پوچھے اگر مجھ سے بتاؤ تم کدھر والے. یہاں والے وہاں والے ادھر والے ادھر والے، کوئی پوچھے اگر مجھ سے بتاؤ تم کدھر والے. تو اس باریک نقطے کو میں یوں آسان کرتا ہوں، جسم سے جان کا رشتہ ہے تب تک ہم یہاں والے، پھر اس کے بعد کا سارا زمانہ ہم وہاں والے. بہت بے چین ہو کر پوچھتا ہے دل میرا اکثر، یہاں والوں سے کتنی دور رہتے ہیں وہاں والے. ادھر والوں سے ملنے کیوں نہیں آتے ادھر والے. تھینک یو. بہت خوب، بہت عمدہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ٹائم نکالے اور آئے، بے انتہا خوشی ہوئی ہے سچ میں. ویورز، مجھے امید ہے آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا جتنا مجھے آیا ہے، اور آگے بھی امید کرتی ہوں کہ ایسے ہی موتی آپ کے سامنے لے کر آؤں ہمیشہ، چنے ہوئے نگینے. سچ میں عزیر واقعی میں بہت بیسکلی بہت اچھے انسان بھی ہیں، اور ڈلیوری بھی اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں الفاظوں کی کہ دل کرتا ہے کہ بس سنتے ہی جائیں. انشاءاللہ یہ دور ہم آگے بڑھاتے ہیں نیکسٹ ٹائم، اور عزیر آئیں گے ہمارے پاس پھر سے آئی بلیو آفٹر دا کوارنٹائن. ابھی میں بالکل کروں گی. جی بولیے. جب آپ بلائیں گی میں آؤں گا. آج تو مجھے یاد بھول گیا تھا، تو میں ایک دم سے جلدی بس سو گیا تھا، تو سوتے تو مجھے یاد آیا، میں ایک دم اٹھ کے آیا، جلدی آ کے میں نے موبائل اٹیچ کیا. تو
میں جیسے بس منہ اٹھا کر, جس کو کہتے ہیں آ گیا تو منہ اٹھا کر آ گیا آپ کے سامنے, لیکن نیکسٹ جب آپ بلائیں گی تو بڑے اچھے سے آؤں گا, کیونکہ اب مجھے یہ اس ایپلیکیشن کو یوز کرنا آ گیا. تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ امرینا کی براڈ پر جو لوگ آئے ہیں ان سب سے کہوں گا کہ امرینا کو آگے بڑھائیں, سپورٹ کریں, ان کو سبسکرائب کریں, فالو کریں, ان کے ویڈیوز کو شیئر کریں, ان کے کانٹینٹ کو اپریشیٹ کریں. اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کوئی کمی کوتاہی ہے تو کمنٹس میں ان کو بتائیں. اگر آپ کو لگتا ہے بہت اچھا کر رہی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کریں. جتنا آپ ان کو سپورٹ کریں گے, جتنا آپ ان کو آگے لے کر کے جائیں گے, اتنا ہی جو ہے ان میں کام کرنے کا جذبہ بہتر سے بہتر پیدا ہوگا. تو اپنے تمام دوستوں سے جو ویڈیو جنہوں نے یہ انٹرویو دیکھا ان سب سے کہوں گا امرینا کو سبسکرائب ضرور کریں. ویسے یہ مجھے بات سب سے پہلے کہنی چاہیے تھی, جیسے ہی ہمیں یہ براڈ شروع کی ہم نے براڈ کاسٹ, تو ہمیں تب مجھے یہ کہنا چاہیے تھا, کیونکہ شروع میں جو لوگ آتے ہیں پھر ان کو کہیں تو پھر سبسکرائب کرتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں امرینا, انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. میں ابھی اسے شیئر کروں گا, اپنی چینلز پہ شیئر کروں گا, اپنے یوٹیوب, فیس بک, سب جگہوں پر سٹوری آپشن میں لگاؤں گا, کل تک لگاؤں گا, انشاءاللہ آپ کو ویوز آئیں گے. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ عزیر, آپ نے اتنا کہہ دیا میرے لیے وہی کافی ہے. کیونکہ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں, آپ میرے پہلے پرسن ہے جس نے سب کو یہ کہا ہے کہ سبسکرائب کرنے, کیونکہ ابھی تک جتنے بھی میرے ساتھ انٹرویو ہوئے ہیں کسی نے ایسا اوپنلی ویورز کو نہیں کہا سبسکرائب کرنے کے لیے. تو عزیر کے چاہنے والے, ہاں وہ اس لیے امرینا کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ساتھ آپ کے جتنے گیسٹ تھے وہ سیلیبریٹی گیسٹ تھے, اور ہم تو عوام سے, میں تو عوام سے ہوں نا, روٹ سے آیا ہوں. میں تو خود سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹر ہوں. میں خود کو کبھی نہ کوئی سیلیبریٹی سمجھتا ہوں نہ میں ہوں, میں تو عوام میں سے ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ ایک کنٹینٹ کریٹر جو ہے اس کو آگے بڑھاوا کیسے دیتے ہیں. شاید ان کو نہ پتا ہو, تو مجھے تو پتا ہے نا. میں اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بات سب سے پہلے کہنی چاہیے تھی. سوری, میں آخر میں کہہ رہا ہوں. نیکسٹ جب آپ کے, جی جی نہیں, ڈونٹ بی سوری, پلیز کنٹینیو, بتائیے آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینٹ کریٹر کو ہمت ہی تب ملتی ہے جب لوگ اسے پسند کرتے ہیں, جب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے چینل سبسکرائب کرنا, یا آپ کا فیس بک پیج جو بھی ہے بنا رکھا آپ نے اسے لائک کریں, آپ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تبھی تو آپ اچھے سے دیکھیں, محنت کرنے کا مزہ بھی تب آتا ہے, محنت کرنے کا مزہ بھی تب آتا ہے, جنون بھی تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کو اس کا پھل ملنا شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صرف انٹرویوز تک اپنے محدود مت رکھیے گا. میں بلکہ یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ چھوٹے چھوٹے کانٹینٹ بھی کرنا شروع کر دیں, یعنی اپنی پوئٹری بھی ایڈ کریں. جی ہاں, ویری سون کروں گی. جی ہاں, کرنے والی ہوں. تو انشاءاللہ آپ کا چینل بہت اوپر جائے گا. آپ کبھی دل چھوٹا مت کریے گا, ہاریے گا مت, لگے رہیے گا اس لگن کے ساتھ. جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے شاید 10-15 لوگ سنتے تھے, 20 لوگ میرے براڈ پہ آتے تھے, تو لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ 15 لوگ سن رہے ہیں, 20 سن رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ 100 ہو گئے, آہستہ آہستہ مجھے نہیں پتا چلا وہ 1000 ہو گئے, مجھے نہیں پتا چلا وہ لاکھوں میں چلے گئے, وہ ملینز میں چلے گئے. تو ایسے ہی آپ بھی کبھی یہ مت سوچیے گا, لگے رہیں گے تو آپ انشاءاللہ ایک دن قطرہ قطرہ ہوتا رہتا ہے سمندر بن جاتا ہے, ذرہ ذرہ ہوتا رہتا ہے تو ایک دن خزانہ بن جاتا ہے. تو وہ دن ضرور آئے گا امرینا جی. بہت بہت شکریہ. میں آپ نے اتنی دعائیں دی ہیں اور ویورز کو اتنا سب کہا ہے میرے بارے میں. آئی تھنک میں آپ کا جیسے سیشن اینڈ کروں گی, میرے پاس سبسکرائبرز کی لائن رہے گی. میں ایک چیز مان کر چلتی ہوں کہ پیار محبت بانٹنا میری فطرت میں ہے, اور میں وہ ہمیشہ جاری رکھوں گی. اور میں امید کرتی ہوں کہ اگر میرا کنٹینٹ یا اگر میرا کام پبلک کو پسند آیا تو ڈیفینیٹلی میرے پاس ویورز, فالوورز بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اور عزیر کا بہت بہت شکریہ. عزیر آپ آئے, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر بلاؤں گی آپ کو, پھر تنگ کروں گی آپ کی پیارے سے چھوٹے اسٹوریز کے ساتھ ڈیفینیٹلی. اور آپ کے جو بھی آپ نے لکھا ہے وہ سب میرے چینل پہ ضرور ایک بار پھر کہیے. اور thank you viewers for watching me, and I believe I have done my best today calling Uzair Rashid all the way from Pakistan. You won't imagine he has traveled to Lahore, but in spite of that he has taken out time for my session today, and I feel very honored and obliged. Thank you so much Uzair, from the bottom of my heart. Tahe dil se shukriya aapka. Friends, stay tuned for coming up tomorrow, probably around 6 p.m. Saudi time, and India time is going to be around 8:30. I'm going to be broadcasting a young director, model turned director. So stay tuned with me, and thank you so much. I will bring all the time promising notes at your end. Till then, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.